साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, और आप सब। आज फिर हमारा प्रोग्राम वही पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे होगा, और वो ख़ासकर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक ख़ताब फरमाया, उसमें शौकत साहब से पूछूंगा क्या क्या बातें सुनी होंगी उनने भी। मैंने जो समझा, मैंने यही समझा है कि मैं और फिर मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ, मेरी माँ बाप ने मुझे बताया, मैं आज़ाद पैदा हुआ, फिर मैं यूरोप चला गया, वहाँ पे भी खूब आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ, मुस्तफ़ीद हुआ, और फिर मैं वापस आया, और फिर लोगों को आज़ाद करने के लिए मैंने फिर सियासत में हिस्सा लिया, और फिर मैं खुशकिस्मत था, ये भी ठीक है, वो खुशकिस्मत हैं। और फिर मैंने खुददारी की बात की, अब मुझसे ये हो रहा है, और 1980 की दहाई में हमने बाहर से लोगों को बुला के यहाँ पे ट्रेंड किया, और अमेरिका और रूस की जंग में रूस को शिकस्त दी। कोई खुशफहमी ना मना रहे कि इमरान खान यहाँ से जाके चुप बैठ जाएगा, इतवार को जो होने जा रहा है उसको कौम गद्दारों को माफ़ नहीं करेगी। मेरा ख्याल इन्होंने पाकिस्तान को, वैसे जो एक लफ्ज़ है, शौकत साहब से पूछूंगा, कहते होते बनाना रिपब्लिक, मुझे नहीं पता उसको बनाना क्यों कहते हैं, केला ही कहते हैं, सेब क्यों नहीं कहते, तो लेकिन इन्होंने उसको बना दिया है उसी तरीके से। और फिर आज तो सुना प्रोग्राम ये भी पैगाम दिया है कि मैं असम्बली तोड़ देता हूँ, ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, तो ये भी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा जी नहीं, क्योंकि जो पैगाम रसान थे उन्होंने कहा ये हमारा मसला नहीं है, ये बस हमने सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया, तो अपोजिशन ने। और जरदारी साहब ने कहा जी हम तो वापस लेंगे नहीं, आज वो बंदे भी बड़े लेकर गए थे। तो शौकत साहब के पास चलते हैं, असल बात तो वही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। 2 दिन में पता नहीं क्या क्या हुआ है कि वो कहते हैं ना कि कोई बंदा था ना, तो वो दरिया के किनारे खड़ा था, अच्छी भले उस पर कपड़े साफ सुथरे पहने हुए थे, तो उसने कहा यार दरिया के पार जाना है, तो एक कश्ती थी जा रही, उन्होंने कहा जी बैठ जाएं, आपको वो यहाँ पे एक कुर्सी दे देते हैं, आप बैठ जाएं इस पे, तो आप चले जाएं, लेकिन हमने ये थोड़ा सा ऐसे से होके ना एक कट लगा के जाना है पार। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठा देता हूँ। इतने में एक और आ गया, उसके पास था वो छोटा एक मछुआ सा होता है जिसमें वो मछलियां पकड़ते हैं, वो रखी होती है। तो उसने कहा जी कि हमारे साथ आए, हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं। उन्होंने कहा बीच बैठ जाते हैं। जब बीच बैठे तो वो मछलियों का सारा जाल गंदर कच्चर वच्चर था, तो वो उसके साथ बैठे कपड़े भी गंदे हो गए। तो वो जो कश्ती वाला है ना, वो साइड से कट लगा के फिर आगे चला गया। परवेज लाई साहब के साथ हुआ ऐसा, अच्छे भले वो कश्ती में बिठा के ले जा रहे थे बेचारों को, अब वो उनकी स्पीकरशिप भी खतरे में हो गई है मेरा ख्याल है। तो वजीर आजम साहब ने जो आज कहा, ये आपने सुना ही होगा मेरा ख्याल है। जी जी, मैंने पूरा उनका खिताब सुना है। ये क्या हो रहा है अभी, क्या बात हो यह रहा है? है कि ये तो वही सारी पुरानी कहानियां हैं। अगर आपको याद हो तो खान अब्दुल वली खान साहब उस वक्त भी ये कहते थे कि ये रूस और अमेरिका की जंग है, ये आग पेशावर आएगी। और ये आग जो है वो पूरे पाकिस्तान तक फैल जाएगी। बिल्कुल यही है। लेकिन उस वक्त आपको पता ही है कि जो जहाज से सरशार थे और अमरीकी डॉलरों की जो बारिश थी, तो उसमें तो जो नासहीन है उनकी नसीहत को कौन सुनता है। बहरहाल इमरान खान साहब की आज की बात में कोई खास, पूरी उन्होंने तकरीर की, तकरीबन ऑलमोस्ट 47। 45-47 मिनट की। तो ये वो सारी बातें हैं जो ये कहते आए हैं, और इन बातों के मुझे नहीं लगता कि कोई मानी या कोई मफाहिम है, क्योंकि आज की दुनिया के जो तल्लुकात हैं स्टेट लेवल के, कोई मुल्क ये अफोर्ड ही नहीं करता कि वो किसी मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दे। और फिर ये सभी लोगों को, पाकिस्तान के जितने माहिरीन माशियात हैं या सियासी एनालिस्ट हैं, वो इस बात का बरमला इज़हार करते आए हैं, क्योंकि आपको पता ही है
کہ جو پہلے پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، اور اس وقت یونائٹڈ پاکستان تھا، خان لیاقت علی خان، ان کو انویٹیشنز جو ہے وہ سوویت یونین کی طرف سے آئی تھی. جی اور اس کے بعد جب امریکن کو پتہ چلا کہ لیاقت علی خان رشیا کی انویٹیشن قبول کر چکے ہیں، تو انہوں نے بھی فوری طور پر ایک انویٹیشن ایکسٹینڈ کر دی. تو لیاقت علی خان جو ہے وہ سوویت یونین کا دورہ کے بجائے امریکہ کی طرف روانہ ہو گئے. چونکہ پاکستان کا جو اپنا نظام ہے وہ ہے فیوڈل کیپٹل. فیوڈلزم ہابی ہے، اور یہ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ فیوڈلز جو ہے وہ ہم، چونکہ فیوڈلزم پیدا ہی استعماری طاقتوں نے کیا ہے، یا کچھ طاقتور لوگوں نے اپنے طاقت کے بل بوتے پہ زیادہ سے زیادہ زمینوں پہ قبضے کر لیے، اور استعماری طاقتوں نے ان کو لیجیٹیمیسی دے دی، اور وہ جاگیردار بن گئے، اور وہ نیچرل الائی رہے ہیں ہمیشہ ان طاقتوں کے. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ امریکہ کے اور انڈیا کے بھی بہت اچھے تعلقات تھے اور ہیں، اور جو کچھ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بلکہ اس سے زیادہ امریکنز نے انڈیا پہ پریشر ڈالا کہ آپ یوکرین میں کہ اس وار میں روس کی مذمت کریں اور ہمارا ساتھ دیں. یہ کوئی پہلا ملک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے کوئی، ابھی تو کوئی سٹینڈ نہیں ہے نا. دنیا کے بیشتر ملکوں نے اس ریزولوشنز پہ اب سٹینڈ کیا، سوائے یورپین ممالک کے اور چند ایک اور اتحادی ممالک ہیں. اور نہ ہی اس سے کوئی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے روس یوکرین وار میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا. چونکہ اب سٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے ہم غیر جانبدار ہیں، اس پہ ہمارا کوئی موقف نہیں ہے. ویئر ایز کہ یوکرین کے تعلقات جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ اچھے تھے، بلکہ کئی مواقعوں پہ یوکرین نے پاکستان کی مدد کی. وہ جو ٹینکوں اوورال ٹینک وغیرہ دیے جی ابھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب 370 اور 35A ختم ہوئی تو پاکستان کے موقف کی تائید کی تھی یوکرین نے، جی جی اس موقف کی. تو لہذا یہ کوئی توازن نہیں ہے خارجہ پالیسی کا. ہاں، جو پاکستان کی جو کہانی انہوں نے بیان کی تو یہ تو وہ کہانی ہے جو سارے ہی لوگ جانتے بھی ہیں، اور سارے لوگ اس بات پہ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی از دا فرسٹ. اس میں کئی علماء کرام بھی ہیں جو اینٹی امریکنزم پاکستان میں چلا رہے ہیں. تو ایک بندے اور کا اضافہ ہو گیا. لیکن جو پرائم منسٹر کی جو کرسی ہے، اس کرسی کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ زبان سے وہ لفظ نہ نکالے جائیں جس سے ملکوں کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو. اور آج اگر آپ دیکھیں تو ان کی زبان درازی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تنہائی کا شکار ہے. وہ روایتی حلیف ممالک جن کو پاکستان اپنے دین اور ایمان کا حصہ بھی قرار دیتا رہا ہے، آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی نسبت انڈیا کے ساتھ ان کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں تو چائنا کا اور انڈیا کے تعلقات میں بھی ایک نئے دور کی شروعات ہوئی ہے، اور اس میں بڑی آج کل جھپکیاں لگائی جا رہی ہے
یہ بھی ہمیں نہیں بولنا چاہیے. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بینگ اے پرائم منسٹر انہوں نے امریکہ کے خلاف جو ایف آئی آر درج کروائی ہے، یہ بیانیہ تو ایون اگر پرویز مشرف کو دیکھیں تو انہوں نے تو یہ واشنگٹن میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ آپ کی جنگ ہم لڑتے رہے ہیں اور آپ ہم سے بے وفائی کرتے رہے. یہ شکوے تو انہوں نے بھی کیے. پھر جس وقت خواجہ آصف جو ہے وہ فارن منسٹر تھے تو انہوں نے کئی انٹرنیشنل فورمز پہ، تاکہ جب انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تو وہاں بھی بہت سارے فورمز اور جو تھنک ٹینکس تھے وہ بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کو یہ دکھائیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا اور آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. یہ دو ملکوں کی ایک میوچل گفتگو ہوتی ہے. پرائم منسٹر کی جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے امریکہ نے کیا وفاداریاں کی تو کیا بے وفائیاں کی. اصل چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں نہ صرف مداخلت کی جا رہی ہے، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بلکہ میرے خلاف جو ہے وہ جو یہ نو کانفیڈنس موشن آئی ہے یہ امریکہ سازش. کے کہنے پہ، اور یہ جو ہے وہ ملک کے ساتھ سنگین غداری ہے. اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہے وہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے میری حکومت کو ختم کر رہے ہیں. یہ خواہش کسی اور کی ہے اور تکمیل جو انہوں نے ساری اپوزیشن یہ کر رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں. بلکہ وزیر صاحب یہی کہہ رہے ہیں جی، غدار غدار غدار. تو اس سے تو نہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اس سے عمران خان صاحب کا تو کوئی بلا ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی مستقبل کی سیاست کے لیے جو وہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بیانیے کے اندر کوئی جان ہے. کیونکہ اینٹی امریکنزم جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کئی ایک ایسی پارٹیاں جو حکومتوں کی سرپرستی میں بھی یہ بیانیاں جاری رکھتے رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے پاس بلیک میلنگ بارگیننگ کا کارڈ رہے. کیونکہ جو امداد کم ہوتی رہی ہے تو اس بیانیے کو مضبوط کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے عالمی برادری کے اندر وہ دن بدن کم ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ اس کی جیو پولیٹیکل جو اہمیت ہے وہ بدستور قائم ہے. باقی بہت ساری باتیں جو پاکستان کے تجزیہ نگار کہہ چکے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی ہم تو چونکہ یہ باتیں تو ہم اگر آپ دیکھیں ہمارے پروگرام تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کے در پہ ہے اور وہ ختم کر کے دم لے گی اور ان کو میجورٹی مل جائے گی. بلکہ لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب ایک سکھ مینٹلٹی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ اپنے ہی کانسٹیٹیوشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، جس میں اور یہ خود ان کے دعوے ہوتے تھے کہ وہ تو کہتے تھے کہ میں 10,000 آدمی اگر آ جائے تو میں ریزائن کر دوں گا. آج تو یہ ہے کہ پورے 22 کروڑ کی جو نمائندہ اسمبلی ہے اس کی میجورٹی ان کے خلاف ہو چکی ہوئی ہے، ان کے خلاف نو کانفیڈنس کے لیے تیار بیٹھی ہے. اپنے عدد بھی وہ شو کر چکے ہیں. عمران خان صاحب کے سارے الائز جو 3 سال تک ان کی حکومت کا حصہ رہے ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں. جو گلے منتیں وہ عسکری اداروں یا وہ جو کنگ میکرز ہیں جو ان کی کر رہے ہیں، اور شاید اب اپوزیشن اس نیچ پہ جا چکی ہے کہ اس میں کسی نرمی کی گنجائش نہیں ہے. اگر انہوں نے گنجائش پیدا کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ان لوگوں کو جوتے ماریں گے.
اب بٹرے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے اور کوئی نرم رویہ اختیار کرنے کی بھی، چونکہ عمران خان صاحب کو اگر اس دن کا یہ ایک دفعہ بھی اگر ریئلائز کر دیتے کہ ایک نہ ایک دن یہ آنا ہے، تو پھر اس اپوزیشن پر یہ جو ان کا تمسخر اڑانا، ان کو گالیاں دینا، ان کے نام بگاڑنا، یہ کام وہ نہ کرتے. اور حتیٰ کہ آرمی چیف نے ان کو کہا بھی کہ آپ یہ کام نہ کریں، خاص کر کے مولانا فضل الرحمان کے لیے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ ان کا نام بگاڑتے ہیں اور ان کو ڈیزل کہتے ہیں، یہ نہ کریں، اس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. انہوں نے اسی دفعہ دوبارہ پھر کیا، اسی دن ہاں، اس دن تو انہوں نے انہی کے حوالے سے بات کی نا کہ وہ یہ کہتے ہیں. جنرل صاحب نے یہ کہا مجھے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پاس کوئی پتہ رہنے نہیں دیا، اپنی شخصیت کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی کرزما نہیں رہنے دیا. اتنی باتیں وہ کر کر کے اور ان کو ریپیٹ کر کر کے، تو اب لوگ ان کی باتوں سے اکتا چکے ہیں. لیکن باقی ایک بات جو ہے، حکومتوں کے لیے کسی بڑے اجتماع کا انعقاد کرنا جو ہے یہ کوئی مشکل کام اس لیے نہیں ہے کہ آج بھی ان کی حکومت جو ہے وہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور پی او کے میں، گلگت بلتستان میں موجود ہے. اور ان ساری وہاں جتنے بھی جو پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، اب ان لوگوں کے ان کا مستقبل بھی وابستہ ہے عمران خان سے. تو اس لیے ان لوگوں نے جو ہوا کریٹ کیا تھا کہ اگر ہم بہت بڑا اجتماع کر لیں تو شاید جو ہے وہ فوج مداخلت پہ تیار ہو جائے اور وہ ہمارے حق میں ہو جائے. بڑے اجتماع کا تو اور اپوزیشن نے تو ڈرنا نہیں تھا. ڈرانا یہ جن کو چاہتے تھے وہ ڈرے نہیں. انہوں نے تو بڑی بڑی تحریکیں دیکھی ہوئی ہیں، بلکہ تحریکیں چلوائی ہوئی ہیں. تو وہ اپنے ہی ایک بغل بچے کے کسی فیل سے خوفزدہ کیوں ہوں گی؟ ان کا اب جو مفاد ہے. اور پھر ساتھ میں آپ یہ دیکھیں نا، ایک آدمی جو آج کھڑا ہو کے قوم سے یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو سب کچھ تھا. آپ نے درخواست دے کے تو پلاٹ لیا نواز شریف سے کہ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ماں کے نام پہ آپ نے ہاسپٹل بک کیا، 50 کروڑ روپیہ انہوں نے آپ کو دیا. گھر کے لیے آپ نے کہا کہ یہ میری بیوی نے مجھے گفٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. ذرائع آمدن آپ کوئی بتا نہیں سکتے. کرکٹ کبھی آپ نے کھیلی ہوگی، اس کے بعد تو آپ سیاست میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سب باتیں جو ہے نا، لوگ یہ جو تو ہے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے مفادات جو ہے نا کنورج کر چکے ہوتے ہیں کسی ایک پرسنالٹی کے ساتھ. ان کے پاس چونکہ کوئی آپشن نہیں ہے. جن کے پاس آپشنز تھا یا جن کو آپشن دیا گیا تو انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا عمران خان کو چھوڑنے. لیکن ایک بات تو مانیں جن کے ساتھ نون لیگ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، انہوں نے عمران خان کی نہ صداقت کا وہ ٹائٹل دیکھا جو سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا، امین اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، صادق اور امین. صادق اور امین. وہ تو جا کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے جن کی آئندہ آنے والی حکومت ہے. تو یہ جو حکمرانوں کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کے ٹائٹل کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا مستقبل کتنا محفوظ ہوگا. اور ساتھ میں اگر فرض کریں کہ کوئی آدمی اگر کسی غلط فہمی میں تھا بھی، جس طرح کے کئی ایک نوجوان تھے کہ پتہ نہیں عمران خان آ جائے گا تو پاکستان میں کیا دودھ اور شہد کی جو نہریں، کتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ پھانسیاں ہو جائیں گی، اور کتنے لوگوں اور پاکستان میں پیسے کی ریل پیل ہوگی. آپ یہ دیکھیے کہ ایک آئی ایم ایف کی ایک قسط رہنے کے لیے پوری گورنمنٹ نے ناک رگڑا. کس طرح کی انہوں نے لیجسلیشن کی، اور اس لیجسلیشن میں بھی مدد جو ہے
وہ عسکری اداروں نے کی، اور جو ہی ان کا ہاتھ پیچھے کھینچا تو عمران خان صاحب کی سیاسی سارا قد بت جو ہے نا وہ گرام سے نیچے گر گیا، اور آج وہ کرسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور وہ اب سب سے منتیں کر رہے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کو کہیں کہ وہ یہ ریزولوشن یہ نو موشن جو ہے وہ واپس لے لیں، اور میں اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہوں اور فریش الیکشن کال کر دیتا ہوں۔ اتنی تو اسٹیٹسمین شپ ہونی چاہیے کہ جب آپ کے خلاف واضح واشگاہ دو ٹوک انداز میں نیشنل اسمبلی کی میجورٹی خلاف ہے تو آپ ریزائن کریں ریسپیکٹڈ وے میں۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب پہ یہ جو برا وقت ہے یا جو بھی وقت ہے، یہ ان کے اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنے کرموں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو بنایا تھا، جنہوں نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی، پیسہ لگایا، مثلا ترین ہیں، جہانگیر ترین تھے، علیم خان تھے، اس طرح نعیم الحق نے ان کو بڑا پروموٹ کیا تھا، اس وقت ہمارے آزاد کشمیر کے راجہ مصدق صاحب تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ تھے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب فارن فنڈنگ کا معاملہ آیا، وہاں پہ اسد کیسر، عمران اسماعیل، محمد وہ محمود خان وغیرہ بہت سے لوگ پھنس رہے ہیں، تو ان نے کہا ان اکاؤنٹوں کا تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے نا، جو پیسے انویسٹ کرتے ہیں نا، جب سرمایہ دار یا انویسٹر انویسٹمنٹ کرتا ہے، جی جی، تو اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ کسی کی پیار میں، کسی کی محبت میں نہیں انویسٹ کرتا، یہ بات ہمیں نہیں سمجھنا۔ کرتا، بالکل یہی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو پولیٹیکل فورسز کو انگیج کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ درست رویہ رکھنا چاہیے تھا، اور جو پالیٹکس کے اندر جو پہلے مانسی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا ادب احترام ہے، قانون کو اپنا راستہ لینے دیں۔ پرائم منسٹر کی کرسی پہ جب آدمی بیٹھ جاتا ہے تو وہ پھر ایک پارٹی کا نہیں ہوتا، اس کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام اداروں کو اشور کرتا ہے کہ جس کسی نے بھی کوئی کرائم کیا ہے اس کی اسے سزا ملنی چاہیے۔ یہ جن لوگوں کی کانسٹیٹیوشن نے یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس کے لیے آپ کو اور آپ کی کابینٹ کو گلے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر وہ گلے نہ پھاڑے ہوتے اور ایک ریسپیکٹڈ مین کے طور پر آپ بیہیو کرتے تو یہ صورتحال کبھی نہ پیدا ہوتی ہے۔ آپ ڈرا کس سے رہے ہیں؟ 1,00,000 آدمی آ جاؤ، 10,00,000 آدمیوں کا کہہ کہ آپ 1,00,000 جمع نہیں کر سکے اپنی پوری آب و تاب میں رہتے ہوئے بھی، تو اب جب سب کو ہی پتا ہے، اور یہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ اب جائیں گے تو شاید ڈنڈے بھی پڑ جائیں، جوتے بھی پڑ جائیں، تو کون سا 1,00,000 آئے گا تو کون سا؟ تو یہ سب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان نورتنوں کے گرداب میں جو وہ ہمیشہ جا کے، اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک آدمی کے خلاف نیشنل اسمبلی کی میجورٹی کھڑی ہو گئی، لیکن ان کے وزراء اور ان کے مشیر اور ان کا وزیر داخلہ ابھی بھی کہہ رہا کہ جی آپ ڈٹے رہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی صاحب مشورہ عمران خان کو نہیں دے رہے ہیں، چونکہ انہوں نے عمران خان کی کمزوری دیکھ لی کہ یہ صرف تعریف کرتے ہیں، ان کو صرف خشامدیوں کی ضرورت ہے، لہذا جو 4 دن اب چکے ان کے پاس، باقی تو کوئی یہ بھی خبریں آ چکی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو ان کا سب سے چہیتا وزیر ہے فواد حسین چودھری جو ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا سگا بھائی جو ہے کزن، جی الطاف صاحب کا بیٹا، ہاں کزن، انہیں الطاف صاحب کی ہی تو یہ کھا رہے ہیں نا، کیونکہ وہ گورنر، انہیں کی وہی نا، وہ پیپلز پارٹی میں گورنر تھے تو اس وقت سے۔ تو بات یہ ہے اس کا یہ عالم دیکھ لیں، اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہیں، مطلب پارٹیاں جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کی، حتیٰ کہ فواد حسین چودھری کے بارے میں بھی
یہ ہے کہ انہوں نے مولوی صاحب سے، چونکہ نون لیگ نے تو کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تو انہوں نے بہت دور کی سوچی کہ پی ڈی ایم کا جو کوٹا پنجاب میں جو ہے وہ جمیعت العلماء اسلام کو ملے گا، میں اس جی کوٹے میں بالکل. آ جاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ سب گروندے جو ہے وہ آہستہ 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 ریت کی طرح جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اور اب جو تناؤ اور کھچاؤ کی ان کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، اب اور ایک پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی لالسنس کی تبلیغ کر رہا ہے، اس ملک کی اپوزیشن کو، اس ملک کی اپوزیشن پارٹیوں کو جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور 1 لاکھ آدمی ہے، 1 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے ایک آدمی جو ہے وہ لالسنس پیدا کرنا چاہتا ہے، فساد کرنا چاہتا ہے، دنگے کروانا چاہتا ہے. اتوار کو بلایا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ ڈیسٹیبلائزیشن کیا ہوتی ہے. اپوزیشن تو کہہ رہے ہیں کوئی جلسہ جلوس کرتی ہے، کوئی مظاہرہ کرتی ہے، کوئی چیز، تو وہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں. لیکن جس وقت ایک رولنگ پارٹی، ٹھیک ہے اب ان کے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے، لیکن جب وہ اس طرح کی پالیسیاں بنائے گی تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بضد ہے کہ اقتدار میں مجھے رہنا دیا جائے تو ٹھیک، ورنہ نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ اور تو یہ بھی وہی جو آپ نے بتایا تھا کہ اور یہ بھی میں آپ جب کو بتاؤں کہ یہ لڑائی کوئی نہیں لڑ سکیں گے، یہ سب گیدڑ بپکے ہیں. اور عمران خان صاحب کوئی دلیر آدمی نہیں ہے، کہ کوئی دیکھو دلیر جی، آدمی نہیں ہے. دو اسلامی جمعیت الطلباء کے لڑکے ان کو پکڑ کے جا کے انہوں نے کمرے میں بند کر دیا تھا، آپ اور پنجاب یونیورسٹی میں. پھر جو ہے نا سر نیچے کر کے، اگر دلیر آدمی ہوتا تو وہ کہتا کہ میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا چاہے میری جان چلی جائے، اور ان کو قانون کے کٹارے میں کھڑا کرانے کی کوشش کر. لیکن نہیں. تو اس وقت وہ چھوٹے تھے. عمران خان صاحب خود کہتے ہیں نا، میں 23 سال ہو گئی پالیٹکس کرتے ہوئے، یا 24 سال، اب تو 25 سال ہو گئے ہوں گے. اب وہ 69 ایئرس کے ہو چکے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے کون ڈرے گا؟ اگر ماؤں کے چند بچوں کو جو ان سے کوئی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو لا کے کھڑا کریں گے تو وہ ڈنڈے کھائیں گے. وہ اپوزیشن کے کارکنوں سے جوتے بھی کھائیں گے، ڈنڈے بھی کھائیں گے. تو ایک ذمہ دار، ایک پارٹی کا جو ذمہ دار پولیٹیشین ہوتا ہے وہ تو اپنے ورکروں کی عزت، وقار، ان کی پراپرٹی، ان کی لائف کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ان کو ایسی آگ میں تو نہیں جھونکتا. تو یعنی عمران خان صاحب اپنے جو بھی جب وہ منہ کھولتے ہیں وہ اپنے اتحادیوں کو کھوتے ہیں، اپنے فالوورز میں کمی کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو ان کو ہیرو کے طور پر دیکھتے تھے یا جنہوں نے ان سے کوئی بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، ان سب کو انہوں نے ان 3.5 سال کے اندر مایوس کیا. یہ سوائے وہ بھرتی کے لوگ ہیں جن کو آپ نے ٹائیگر فورس، پتہ نہیں کیا کیا فورس کہہ کے تو ان کو پیسے دیتے تھے کہ جناب دوسرے لوگوں کی ٹرولنگ کرو، ان کو گالیاں گلوچ دو. یہ جو 15-20 ہزار کے جو ملازمین ہیں، اب ان کے پاس ملازمین کے علاوہ کوئی جینون ورکر نہیں رہا ہے. جینون ورکر جتنے تھے وہ آ کے ٹی وی پہ ان کے بارے میں جو کچھ سناتے ہیں، یا جنہوں نے عمران خان صاحب کو بنانے کی کوشش کی، تو نو لیکن کانفیڈنس ایک تو ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ نہیں، ہے وہ تو چلو وہ تو آج پتہ لگ ہی گیا تھا ادھر کے. وہ تو نہیں وہ تو، لیکن عمران خان ہاں جی، پتا عمران خان صاحب اگر اپنے 4 جو اتحادی تھے، ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے، اگر وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور اس اپوزیشن سے جا کے ملیں جن کے ہاتھ میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے سوائے مستقبل کے وعدوں کے، تو عمران خان صاحب کو اس کا تجزیہ کرنا چاہیے ٹھنڈے دل سے. لیکن کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی
جب کوئی شہری درخواست دے نا، کوئی غیر نامعلوم شہری، تو پھر سمجھے کہ وہ درخواست کہیں اور سے آتی ہے. وہ درخواست وہ میرے جیسا کوئی غریب بندہ ہی ہوتا ہے جو آگے سے کسی کا بن جائے نہ نہیں کر پاتا. تو اس میں آیا کہ جی آپ نے سیکرٹ راز جو ہے نا، یہ آپ نے آپ یہ دیکھیے، آپ مجھے یہ بتائیں، میں حیران ہوں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے بھی اس فیصلے کو. بھائی اس میں سیکرٹ راز ہے کیا؟ آپ کا اپنا سفیر لکھ کے فرض کریں کہ میں یہاں کی کوئی اسسمنٹ بناؤں، کوئی رسک کنٹری رسک پروفائل تیار کروں، تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ ان اقدامات کی وجہ سے یہ ریپرکشنز، میرا خیال ہے وہ اس خط کے بارے میں نہیں ہے شوکت صاحب، انہوں نے کوئی بات مستقبل کی کر دی ہے، مستقبل کا کچھ لایا عمل بتایا ہے کہ بندے کے بطور بننا، تو یہ نہ ہو کہ کل تمہیں جانا آپ نے ہے تو یہ جو کہتے ہیں نا میرے سینے میں بڑے راز ہے میں وہ کروں گا. راز ان کے پاس جو ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے وہ وعدے کر رکھے تھے جو وعدے ان کے بس میں نہیں. انہوں نے اقتدار کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹوں کے وہ تلوے چاٹے ہیں. انڈیا والوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں بیٹھ کے جو انٹرویوز دیے ہیں، جی جی، یہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ میں بہت بڑا، میں جب آؤں گا تو کیسے امن کے شادیاں بجیں گے. جب وہ اقتدار میں آئے تو 3.5 سال 4 سال وہ اپنے اقتدار کو بچانے، اور اپوزیشن سے ان کو فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ ایک دفعہ، چونکہ ایک آدمی، ایک ریسپیکٹ فل آدمی جو ہے نا، وہ جب کسی سے پرامس کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے نا کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کیا میں پاکستان کے اس ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. ایک آدھ جگہ پہ انہوں نے ڈنڈی مروانے کی کوشش کی، لیکن جس ملک کے ساتھ وہ ڈنڈی مار رہے تھے اس کی پالیسیاں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ وہ ابال میں تو آتی نہیں ہے. اور ایکچوئل جس آدمی کو سزا ملی وہ تو اس سو کالڈ حب الوطنی کی سزا تو نواز شریف کو ملی. لیکن اس میں خان صاحب کا ایک یہ بھی ہے کہ ان کی مشکل یہ ہے، خان صاحب بہت ہی بولڈ بندے ہیں، بولڈ، کہ کئی دفعہ یہ سوچتے کچھ نہیں ہے. وہ ہم ابھی پاکستان جاتے ہیں نا جب چھٹی کبھی گھر میں، تو کئی دفعہ کئی لفظ ایسے ذہن میں آتے، پھر فوراً ان کو روکنا پڑتا ہے کہ یار یہ ہم جس معاشرے میں ہیں یہاں پہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی. لیکن خان صاحب بات ایسے بے دھڑکی کر جاتے ہیں تو بعد میں پھر پھنس جاتے ہیں. یہ بات دیکھیے، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک بات کا تو بہت اچھی طریقے سے پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر، بلکہ اسٹیبلشمنٹوں کے تعاون کے بغیر اس پرائم منسٹر کے سیڑھی کو میں نہیں چڑھ سکتا. یہ تو مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا پاکستان میں. سنیے نا، میں میری بات سنیے. اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ فالس پرومسز اور فالس دعوے اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتایا کہ میں جب آؤں گا نا تو پیسوں کی بارش ہو جائے گی، ڈالر برسنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ میری بڑی، جیسے وہ کہتے رہتے ہیں نا کہ جی میں یورپ کو جتنا جانتا ہوں. مقامی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی بہت سارے دعووں پہ یقین کیا، اور اصل میں نواز شریف کے ساتھ ہیں وہ لڑائی میں اتنے آگے چلے گئے تھے، اور عوام کا اتنا مطلب یہ کہ سپورٹ تھا نون لیگ کو کہ غیر معمولی اثر سو ہتھ کنڈے استعمال کیے بغیر نون لیگ کو اقتدار سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا تھا. اٹس اے ہسٹری. آپ یہ دیکھیں نا کہ پنجاب میں آج بھی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. پی ٹی آئی کے پروونشل اسمبلی میں ان کے ممبران کم ہیں، ان کو ادھر ادھر سے توڑ تاڑ کے کچھ آزاد امیدوار اور کچھ کر کے تو ان کی پنجاب میں حکومت بنوائی گئی. نیشنل اسمبلی میں ٹھیک ہے، ان کا عدد جو ہے وہ 150 کے قریب
ڈھانچہ، لیکن یہ تو کل کی بات ہے نا کہ کس طرح جو ہے وہ نون لیگ کے لوگوں کو جو 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 بات نہیں سن رہے تھے ان کی پٹائی جو ہے نا محکمہ زراعت والوں نے کس طرح لگائی. پہلے تو اس ایم ایل اے نے کہا کہ آئی ایس آئی والوں نے پکڑ کے مجھے یہ کہا اور مجھے مارا. پھر بیچارے کے گھر پہ دوبارہ پہنچے تو پھر اس نے کہا کہ جی وہ آئی ایس آئی والے نہیں تھے، وہ محکمہ زراعت والے تھے. اب محکمہ زراعت کے پاس کون سی فورس ہے؟ لیکن سمجھنے والے تو سمجھ گئے. اصل میں وہ تو پھر اس کے بعد بن گئی بات، محکمہ زراعت پر مشہور ہو گیا. اور جس طرح کے الیکٹیبلز اور دوسرے اب کئی ایک الیکٹیبلز ایسے ہیں جن کو اب کوئی پارٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بامر مجبوری اب بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے کہاں سے کوئی گنجائش نکلوا کے ہمیں دوبارہ اسمبلی میں پہنچائے گی. اور شاید کچھ لوگوں کو یقین دہانیاں بھی کروا دی گئی ہوں کہ فکر نہ کرو، ہم کر لیں گے. باسط بخاری صاحب نے کہا ہے نا کہ 60-70 بندے ہیں. نا وہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ آپ یہ ریزولوشن اس وقت جو ہے نا جو اب تقریباً کامیابی ہو گئی ہے، 200 سے تو اوپر اب بھی لوگ ہیں ان کے پاس. 199 تو آج لے کر گئے ہوئے تھے، 99 لے کے گئے ہوئے تھے، اور بھی لوگ ہیں. یہ پی ٹی آئی آ کے اپنے جو ہے نا وہ اصل اوریجن پہ کھڑی ہو گئی. اور آج اب اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم کو ملے گا. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیاں سٹرانگ ہوں. ہماری قطعاً خواہش نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں کمزور ہوں. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر جو ہے وہ ایسی اسٹریٹجی بنائیں، ایسی پالیسیاں ترتیب دیں، ایسے ڈاکومنٹس لکھیں جو آئندہ آنے والی نسل کے لیے ایک رہبری کا کام کریں. اور ملک کے اندر جو ہے اور ملک کے باہر جو ہے وہ بجائے برگیڈ بھرتی کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ سیاسی کارکنوں جو مکالمہ کریں، جو بحث مباحثہ کریں، جو مستقبل کے حوالے سے، ریجنز کے حوالے سے، پڑوس کے ملکوں کے حوالے سے ایک پراگمیٹک اپروچ لیں. یہ جو فنیٹک اپروچ ہے پولیٹیکل پارٹیوں کے ورکروں کے اندر کہ ان کا لیڈر اگر کہہ دے کہ آج سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور ان کے پارٹی کے کارکنان جو ہے وہ اس پہ مشکوک ہو جائیں کہ شاید ایسا ہی ہو، یہ عقیدت مندی، یہ پیر بندی جو ہے نا ختم ہو کے سیاسی کارکن کو سیاسی کارکن بنا. جی مقلد ہے نا. مقلدین کی سیاست میں آپ کو بتاؤں نا، مقلدین نے بہت خرابی کی ہے سیاست کے اندر بھی اور باقی شعبہ زندگی کے اندر بھی. وہ بات یہ ہے شوکت صاحب کے مملکت خدادات، اس کا پنجابی میں ترجمہ بنتا ہے اللہ دیتا. اللہ دیتا تو جب چیز ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہوتا ہے، اور سندھی میں اس کو اللہ ڈوایا کہتے ہیں، سرائکی میں، تو پنجابی میں، اور پھر ابھی اس کا انگریزی میں ترجمہ میں نہیں کر سکتا، گاڈ گیور یا جو بھی ہوتا ہے. جب چیز خدا کی دی ہوتی ہے نا تو پھر اس کے اندر پھر وہ خدا کی ملکیت ہوتی ہے، وہ ہم جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہم سب کے لیے سانجھی ہوتی ہے. اور اسی طرح اس مملکت کو ان لوگوں نے یعنی کہ ہر طریقے سے ایسا بنایا ہوا ہے کہ یعنی کوئی عجیب عجیب بیان، عجیب عجیب وزراء ہوتے ہیں، عجیب عجیب مشیران ہیں. آج ایک مشیر تھے، وہ کیا نام ہے، وہ شہباز گل صاحب، وہ ابھی بھی نہیں مان رہے. ان کو کسی صحافی نے کہا جی آپ 1,24,000 تنخواہ لیتے ہیں امریکہ سے یونیورسٹی کی، وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی. تو کہنے لگے وہ جو خانہ ہی کوئی نہیں ہے اس فارم میں بنا ہوا کہ میں امریکہ کی تنخواہ ڈکلیئر، نواز شریف کی تو نہ لینے کی ڈکلیئر کرنی پڑی. دیکھیں ایسے لوگوں کا ذکر کر کے تو پروگرام کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سیلف ریسپیکٹ سے آ رہی ہیں. یونیورسٹی نے تصدیق بھیج دی کہ ہاں یہ ہمارے ملازم ہیں، ابھی بھی ملازم ہیں، تنخواہ لیتے ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے
کہ پاکستان میں شاید امن جو ہے نا وہ ایک خواب بن کے رہ جائے اللہ نہ کرے جی. اور لڑائی جھگڑوں کا آغاز ایوان اقتدار سے ہی سٹارٹ ہو. یہ آپ ہیں ان باتوں کو بہت احتیاط سے اس کا انالیسس کریں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی 1,00,000 لوگوں کو اسلام آباد میں آنے کی لاک آ سکے گا. جی جی. تو یہ ایک طرح کی سول نافرمانی کی، پہلے بھی ان نے سول نافرمانی کی تھی، وہ بل جلا کے لوگوں کو اوپنلی کہ پیسے بینکوں کے ذریعے نہ بھیجو، ہنڈی کے ذریعے بھیجو. اٹ از آن دا ریکارڈ. وہ ویڈیو ایک لیک ہوئی تھی. طاہر قادری صاحب جب ادھر ٹی وی اسٹیشن پہنچے تھے نا بندے لے کے، انہوں نے کہا ہمیں بریگیڈیئر فلان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں، اب آپ اطمینان رکھیں. یہ بڑی ایک ویڈیو ہوئی تھی. یہ بات یہ ہے نا، میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کوسنے کے بجائے اور ان کے خلاف بات کرنے کے بجائے ان لوگوں کو، جن لوگوں کے سامنے اس ملک میں بجلی کے بل جلائے گئے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو پھینکا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ آپ کوئی ان کا آرڈر نہ مانے، زور زبردستی سے لوگوں کو پولیس کسٹڈی سے چھوڑا دیا گیا، ان کے نیشنل اداروں پہ حملے ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ پیسے بینکوں کے ذریعے نہیں، ہنڈی کے ذریعے، جو ایک انلیگل بزنس ہے. تو اسی وجہ سے منی لانڈرنگ ہوئی بھی ہے میرا خیال ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی آدمی کو آپ نے یہ سارے دھندے کر کے لوگوں کو، اپوزیشن کو مار پیٹ کے آپ نے اس کو وزیر اعظم بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں برائی کی جڑ جو ہے نا وہ عمران خان نہیں ہے، برائی کی جڑ جو ہے نا وہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مخالفین کے ایم این ایز کو، امیدواروں کو اغوا کیا، مارا پیٹا اور ان کو ان سے الیکشن سے دستبردار ہونے کی بات کی، اور ایک ایسے آدمی کو اقتدار پہ لے آئے جس نے کھلے عام یہ تبلیغ کی کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، بینکوں کے ذریعے نہ پیسے بھیجو. اس آدمی کو اب پیٹریاٹزم جو ہے وہ لیڈرشپ کا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس نیج پہ پہنچایا کہ آج اس کے مستقبل کے حوالے سے کوئی آدمی یہ یقین سے نہیں کر سکتا کہ یہ ملک بچے گا یا نہیں بچے گا. اور آج جب پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ پوری اپوزیشن، پورے ایم این ایز، ان سب کو غدار، یعنی پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، جبکہ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل فورم نے ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سول نافرمانی کیا ہوتی ہے، لا لیسنس کیا ہوتی ہے، گنڈا گردی کیا ہوتی ہے، گونزم کیا ہوتا ہے. اور اگر انہوں نے، اپوزیشن کے لیڈروں نے صرف اپنی بھاری کے انتظار میں ان ساری باتوں کو برداشت کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ موقع ہے کہ ایسا شخص جو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھرپور طریقے سے جواب دیں، تاکہ یہ غداریوں کے جو فتوے 74 سالوں سے پاکستان میں فروخت ہوتے رہے یہ بند ہونا چاہیے. اور آئندہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایک امنڈمنٹ لائے کہ جو کوئی کسی آدمی کو بلا وجہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اس طرح کے فتوے لگائے گا اس پر کوئی سزا مقرر کی جائے. اچھا شوکت صاحب، آج ایک اور بات ان سیاسی پارٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے عقل کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں، سماجیات کی روشنی میں، پالیٹکس کی روشنی میں. آپ اٹھا کے ان کو کبھی مذہب دشمن، تو کبھی ان کو غدار، تو کبھی کچھ، تو کبھی کچھ. یہ تماشے بند ہونے چاہیے. ایک عرض کروں؟ جی سر. یہ جو ہمارے میں جب کہتا ہوں مسلمانوں کی، یا جیسے بات کریں پاکستان کی بات نہیں ہے، جب ہم ہوتے ہیں نا تھوڑے سے کچھ 40-45 سال سے اوپر کی عمر میں، 50 سال میں، وہ پچھلے عمر ہم نے بڑے رگڑے کیے ہوتے ہیں ادھر یورپ میں رہ کے، جہاں بھی کریں ہم وہاں پہ بھی کرتے ہیں. پھر وہ تسبیح اور ٹوپی ہم ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں.
پھر ہم اسلام کا لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس سب سے آسان راستہ ہوتا ہے لوگوں میں مقبول ہونے کا. لوگوں میں وہ پچھلی لوگ ہیں جو لانتیں ہوتی ہیں نا ہماری جو پچھلی, ان کو پھر بھولنا شروع کرتے ہیں کہ جی بندہ بڑا مومن ہو گیا ہے, مسجد کی اگلی صف میں بیٹھتا ہے. اور یہی حال ہمارے گورنمنٹ کے, یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا بھی ہے. عمران خان صاحب اپنا ماضی نہیں دائیں گے, وہ کہیں گے اب دیکھیں تسبیح میں میرے 4 یا 10 دانے اس تسبیح کے وہ پکڑی ہوتی ہے اور وہ باتیں کر. اچھا آج ایک اور بات آپ سے کرنی تھی. آزاد کشمیر تقریباً 1800 کچھ میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے جی تقریباً. ہماری ضرورت ہے 380. جی بڑی بہت بڑی 380, اس سے زیادہ نہیں ہے, کم ہے. آج 10 اور 12 گھنٹے کے درمیان کی لوڈ شیڈنگ میرپور میں ہو رہی ہے, کوٹلی میں ہو رہی ہے, رولا کوٹ میں ہو رہی ہے, اور اوپر سارے ہمارے علاقوں مظفر آباد میں بھی ہو رہی ہے. اور میرپور میں سب سے بڑا پانی کا مسئلہ ہے کہ اوپر ہمارا جو کشمیر ہے وہاں پہ چلو کوئی باولی شاولی آگے پیچھے پانی کا اور سسٹم ہے. میرپور کے اندر میرپور میں جی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, نئی سسٹم ہے. ریتلا علاقہ, پہاڑی علاقہ ہے, پتھریلا ہے, پانی نہیں مل رہا پینے کا. ڈیم ہوتے ہوئے ڈیم بھرا ہوا ہے, ڈیم اپ ریزنگ ہوئی. اور آج بھی میرپور کے مطلب جو بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا ہے, تو آپ شوکت صاحب سے بات کریں تو ہمیں کم از کم ابھی چلو گوانڈیوں کی پڑوسیوں کی سیاست تو ہے ہی ہے, یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے اگلے 100 سال بھی, لیکن ہمارا جو اپنا جو عمومی مسائل ہیں ہمارے, یہ ہماری کشمیر کی مطلب ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بات یہ ہے, ہم اس پہ کئی دفعہ باتیں کر بھی چکے ہیں کئی فورموں پہ, انٹرنیشنل فورموں پہ, جہاں کنٹریز کو جواب دہ بنایا جاتا ہے. یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل میں بھی بات کر چکے ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اسمبلی کے لیے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے ہیں, ایک دوسرے کے سر پھوڑتے ہیں. جو اسمبلی جو ہے وہ لیجسلیشن کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے. ایکٹ 74 جو ہے وہ رول کر رہا ہے, اور یہ جتنے لوگ جن کے گلوں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے قطار سے کھڑے ہوتے ہیں, یہی لوگ جن کو پانی سے محروم رکھا گیا ہے, ان کی نااہلیوں, ان کی موقع پرستیوں کی وجہ سے کہ آج آپ اپنے ہی دریاؤں کا پانی نہ تو زراعت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو پینے کا پانی بنا سکتے ہیں. تو سو دیٹ اس کے لیے ہمیں اویئرنیس لانی چاہیے, اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پرو پیپل ہیں ان کو اس پہ بھرپور انداز میں بات رکھنی چاہیے. انٹرنیشنلی جو کچھ بھی ہم سے ہو پائے گا ہم کریں گے, ہر فورم پہ بات کریں گے. ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فقیر منش لوگ ہیں. وہ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے ماریہ طاہر کا کیس اٹھایا, آپ نے اس کے علاوہ دوسرے کیس اٹھائے, اور یہ جو ہے یہ تو بالکل ایک عام پبلک کا مسئلہ ہے. یہ تو اس مسئلے کو مطلب ہے کہ ہم ایک لیٹر لکھیں گے یہاں یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کو کہ ایک خطہ جو پاکستان کی پیریفری میں واقع ہے وہاں کے لوگوں کو پانی, پینے کے پانی کا شدید بحران پیدا ہوا ہے, اور حکومت پاکستان بجائے اس کے کہ اس کی طرف کوئی توجہ دینے کی وہ سارے وسائل کی جو اب پلنڈرنگ کر رہی ہے. نیچرل ریسورسز جو ہے وہ اب عوام کی ملکیت نہیں رہے ہیں, حتیٰ کہ پانی بھی اب ان کی ملکیت میں نہیں رہا ہے. ہم تو مظفر آباد کے حوالے سے کئی ہم نے بات کی پہلے آپ نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پروگرام بھی اس میں ہے ختم ہو رہا ہے, اور اسی طرح ہمارے سکول بھی, بہت سارے سکول بھی بحرانوں کا شکار ہیں. ان میں سٹاک پورا نہیں ہے, کوئی فرنیچر نہیں ہے, ان کی کوئی رینوویشن نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ جہاں یعنی وہاں کا تو کوئی بھی ایشو لیا جائے آپ یقین جانیں کہ دل بیٹھنے لگتا ہے. ایک افسوس کی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا ہم اس دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں, جبکہ قدرت نے ہمیں پانیوں کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے, اور بجلی جس میں کئی معاہدے بھی موجود ہیں, اور ان معاہدوں کی روشنی میں تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو فری بجلی دی جائے, بجلی ملنی چاہیے. الٹا یہ ہے کہ پورے رسٹ آف پاکستان کی نسبت آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ بجلی کی قیمت زیادہ پے کر رہے ہیں. یہی جو ڈسکریمنیشن ہے
جب ہم بیان کرتے ہیں تو کئی ایک ان کے سہولتکار اور تنخواہ دار جو ہے وہ ہمارے خلاف فتوی لگاتے ہیں. چلو جی ان کا تو کام ہے نا. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی سین وائس، کوئی بھی حقوق کی تحریک کے حوالے سے بات نہیں آنی چاہیے. ہم نے جب 2007 میں کمپین کی، یورپین پارلیمنٹ جو ہے نا، جب کشمیریوں کے فوری مسائل پہ ایک رپورٹ کمپائل کر کے اس کو ایک ریزولوشن کی شکل دینا چاہتی تھی، تو پاکستان کے پارٹیوں نے اور پاکستان کے آفیشلز نے جو طوفان بدتمیزی مچایا، لیکن بالآخر ان کو ناکامی ہوئی، کیونکہ حقائق حقائق ہوتے ہیں. اب ہمیں ہم سچ ہیں اور اب ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یورپین یونین کو کہیں کہ آپ اپنے ریزولوشنز کی فالو اپ میں اقدامات کریں، اور ہم لکھیں جی اس پہ اب ہمیں ایک کمپین کرنے والے انشاءاللہ. ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 سال تک تو ہمارے ہم وہاں سہولتیں پہ ہی جو نہیں ہمارے تھی کورونا کی آزاد وجہ سے. تو ابھی تو ہم نے جو برطانیہ میں بھی ہم نے دورہ کیا، جی وہ تو میٹنگز میں سر، لیکن آپ جو آزاد مضبوط تھے. کشمیر میں ہماری عام پبلک ہے، عام ہماری نیشن ہے، جو قوم ہے ہماری عوام، ہم ان سے بھی سگنیچر لے سکتے ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، پٹیشن میں نعت ڈال سکتے ہیں. وہ ہم ایک اپنی سائٹ بناتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کرتے ہیں اس پہ جی. ٹھیک ہے تھینک محترم یو. ناظرین سامعین، آپ نے شوکت صاحب کی باتیں سنی. ان کا جو اصل جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان جو ہے، اس میں جب تک لا اینڈ آرڈرز اور سول بیوروکریسی جو ہے اس کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ کام چلتے رہیں گے. اور آزاد کشمیر کے اندر ہمیں سب کو اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، اور تمام قوم پرستوں کو عمومی مسائل پہ، یہ جو ہمارے ذاتی مسائل ہیں کشمیر کے، ان پہ کام کرنا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. کل ملیں گے پھر.